बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राजा साहब, तीन खबरें जिस पे आज के दो टोक में तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर किस तरह हमला किया गया है और हमला करने वाले कौन से अफराद थे और इन्हें लीड कौन कर रहा था, यानी इनका रिंग मास्टर कौन था। और फिर तीन जजेस को यरगमाल भी बनाया गया है। और ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसका जो सिलसिला है वो कई हफ्ते से हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है। ये पूरी कहानी तफसील के साथ अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसका बुनियादी मकसद क्या था कि पंजाब का इलेक्शन रुकवाना है। 14 मई गुजर गई, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हुआ, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ। और अब क्या अचीव किया है और क्या करने जा रही है पीडीएम की हुकूमत, ये भी तफसील से इस पर हम बात करेंगे। और फिर खान साहब ने रेंजर्स और नैब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम फैसला अब राय साहब कर लिया है। और पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 से 5 दिनों में हमने खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर जिस तरह एक सिचुएशन पैदा हुई है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पीडीएम की हुकूमत कोशिश कर रही है, इसका अब तोड़ भी निकाला है और एक खान साहब ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। राय साहब, खान साहब ने एक तो ये जो गिरफ्तारी हुई, इस पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अब एक अलायमल तैयार कर लिया है। और ये फैसला ये किया गया है कि वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी, और ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक अगवा था, अब इसके खिलाफ एक तो कार्रवाई की जाएगी। और नैब और रेंजर्स के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज का ऐलान किया है और अब अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। और फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मामला है कि जो खान साहब ने जिसका जिक्र भी किया और जो उनकी मुलाकातें आज हुई हैं और जो उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ और जो चीज़ें कौम के सामने रखी हैं कि 27 साल की जदोजहद में हमने बिला इश्तियाल जो है वो हम सड़कों पर आए। 3 नवंबर के कातलाना हमले के बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में हज़ारों मकामात पर एहतजाज किया, मगर एक पत्थर भी नहीं उछाला गया। हो सकता था ना राय साहब कि जब खान साहब पर हमला हुआ तो लोग रिटेलिएट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कहते हैं खान साहब के एक कंट्रोल्ड मीडिया और झूठे प्रोपेगेंडे की आड़ में मुल्क गिर फसाद की मंसूबाबंदी करने वालों को बचाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज के दौरान इंतशार की सोची समझी कोशिशों, शहरियों पर गोलियां बरसाने के पूरे मंसूबे की जामे तहकीकात का एक तो मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बाख्तियार कमीशन 9 मई को मासूम शहरियों की शहादतों और इंतशार की कोशिशों की तहकीकात करे। मुकदमात सिर्फ पीटीआई पर नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज के दौरान नहते शहरियों के कत्ल के मुकदमात भी दर्ज कराए जाएंगे। और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला और आईजी समेत मुलव्विस पुलिस अफसरान को भी मुकदमात में नामजद किया जाएगा। और फिर पीडीएम की अपने सरबराह फजल रहमान की सरकर्दगी में मुदारिस के बच्चों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की शदीद मजम्मत भी की गई है। मैं तो कहता हूँ राय साहब, ये बेहतरीन मौका था, रेड जोन को खोल दिया गया। खान साहब भी कॉल दे देते कि जनाब तमाम पाकिस्तान जो है वो रेड जोन में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहारी यकजहती के लिए। इस्लामाबाद खुसूसन रेड जोन को एक हकूमती जमात की मुसल्ला निजी मिलिशिया के सपुर्द किए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने या आइनी फ़राइज़ इंजाम दही में रुकावटें डालने का पूरी अवामी क़ुव्वत से जवाब देने का भी ऐलान किया गया है। और आइन और अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद आज के रोज़ पंजाब में इंतखाब ना करवाने को दस्तूर के बहिमाना कत्ल की
ایک کوشش قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب کی نگران حکومت کے پاس اب برقرار رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا۔ اور پھر پنجاب خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی قانونی کارروائی باقاعدہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ رائے صاحب، پچھلے ایک سال میں عمران خان صاحب معیشت پر بات کر رہے تھے۔ اس ملک میں ایک روز انتخابات کرانے کی پی ڈی ایم نے جو بات کہی، اور خان صاحب نے 2 اسمبلیاں قربان کر دی تاکہ ملک کے اندر انتخابات ہوں، یہ یکا یک اور ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ سازش جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا اور انتخابات ہونے تھے، ہم تو یہ بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پر الٹا اب مقدمات ہیں، خان صاحب کے اوپر 150 سے زائد مقدمات کر دیے گئے اور ان کا راستہ جو ہے روکا جا رہا ہے۔ سازش کہاں پہ ہوئی ہے؟ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی آپ کو لگتا ہے؟ چونکہ یہاں پہ انتخابات کی بات ہو رہی تھی، لیکن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے۔ ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے سرپرائز کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک ایئر کوموڈور کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس نے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑا طوفان مچایا ہوا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر دل بھی بڑا دکھا ہے، ایک صحافی کے طور پر، ایک پاکستانی شہری کے طور پر اور ایک انسان کے طور پر۔ یہ ایئر کوموڈور سجاد حیدر صاحب کی ویڈیو ہے، اور ایئر کوموڈور سجاد حیدر نے پاک فضائیہ کا جو شیر دل اسکواڈن تھا، اسکواڈن نمبر 19، اس کی قیادت کی تھی، اس کو لیڈ کیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں ملک بچانے کے لیے جو پاکستان کے پاس جب بھارت نے اشتعال انگیزی کی تھی، تو آخری جو 2 آپشن تھے، ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی جائے، اور اس وقت پٹھان کوٹ ایئر بیس، اس کے اوپر ایک حملہ پلان کیا گیا تھا۔ فضائی جنگوں کی تاریخ کا خطرناک ترین ایڈونچر اس کو کہا جاتا ہے۔ جو ٹاپ 3-4 خطرناک ترین ایڈونچر کیے گئے فضائی جنگی تاریخ کے، پوری فضائی جنگی تاریخ کے، ان میں سے ایک خطرناک ترین ایڈونچر تھا۔ 100% امکان تھا کہ اس کے اندر جو لوگ جائیں گے، جو ہمارے پائلٹس جائیں گے، 100% امکان تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے اور شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پٹھان ایئر بیس کے اوپر لیڈ کرتے ہوئے اسکواڈن لیڈر کے طور پر ایئر کوموڈور سجاد حیدر نے اس حملے کو لیڈ کیا۔ پاک فضائیہ کے جانبازوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا اور بھارتی فضائیہ کی وہاں پر کمر توڑ دی گئی۔ آج اگر یہ ملک قائم ہے ہاشمی صاحب، آج اگر یہ ملک قائم ہے، یہ 65 وار میں ختم ہو جاتا ملک۔ یہ 1971 میں جو بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، اس سے پہلے 65 میں ختم ہو جاتا۔ یہ بھارت غاصب قوت کے طور پر یہاں قبضہ کر لیتا۔ تو یہ ان حملوں کی وجہ سے جو پاک فضائیہ نے آخری وقت میں کیے، اور پھر ہماری جو پاک آرمی ہے جس طریقے سے لاہور میں بے جگری کے ساتھ لڑی، اس کی وجہ سے یہ ملک بچا۔ آج وہ ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا تھا، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اوپر بڑا دل دکھا ہے، اس کے اوپر صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ نکلو پاکستان کی خاطر اور پرامن احتجاج کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہوا ہے؟ یہاں پر ایک پولیس آفیشل نے ان کو دھمکایا، ان کو برا بھلا کہا۔ اب وہ بزرگ ہیں، ان کو برا بھلا کہنے کے بعد ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون جو کہ بزرگ تھیں، ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ ان کی اہلیہ ہیں، کوئی رشتہ دار تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اور وہ اس وقت وہ جو بزرگ خاتون تھی، وہ اتنی گھبرائی نظر آئیں کہ یہ پولیس کس لہجے میں بات کر رہی ہے۔ اور اس وقت ایئر کوموڈور نے پولیس والے کو صرف اتنا کہا کہ اتنا خیال کر لو کہ میں نے اس ملک کو بچایا ہے۔ یہ ایک ایسا مشن ہے، ہمارے ویورز جو ہیں اس کو پڑھیں، 100% شہادت تھی، سب کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اب تو یہ خودکش حملوں کی ایک اصطلاح منفی معنوں میں استعمال ہوتی ہے نا، تو اس وقت ملک بچانے کے لیے اتنا بڑا خطرناک ایڈونچر کیا گیا، اور آج وہی ایئر کوموڈور ہیں کہ ایک نچلے درجے کا پولیس اہلکار ان کو ہراساں کر رہا تھا، اور وہ ہکا بکا تھے کہ یہ میرے ملک کے میں، جس ملک کو میں نے بچایا اپنی جان پر کھیل کر، میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ پی ڈی ایم
PDM کے نیچے چلنے والے ادارے اور PDM کے نیچے چلنے والی پولیس یہ سلوک کر رہی ہے میرے پاکستان کے ساتھ, ہمارے پاکستان کے ساتھ, آپ کے پاکستان کے ساتھ. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی جانب. آگے جا کر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ڈنڈا بردار جو فورس ہے, آج اس نے باقاعدہ ایکسرسائز کیا سپریم کورٹ پر حملے کی. ریڈ زون میں جا کر انصار الاسلام کی ڈنڈا بردار فورس نے سپریم کورٹ پر حملے کی, سپریم کورٹ کے اندر گھسنے کی. چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان جنہوں نے آج اہم ترین سماعت کرنی ہے, ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنے کی آج باقاعدہ ایک مشق کی ہے. جس طرح سے یہ پہلے مشقیں کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے فوٹیجز بھی جاری کرتے رہے ہیں اسی قسم کی مشقوں کی, اور فضل الرحمان انصار الاسلام کی تنظیم سے سلامی بھی لیتے ہیں. ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس نظام بھی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نجی فوج بنا رکھی ہے فضل الرحمان نے, انتہا پسند فوج. پہلے عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں رینجرز کے اوپر اور نیب کے اوپر مقدمہ درج کرواؤں گا, یا کم سے کم اپنی جانب سے FIR کرواؤں گا کہ عدالت کے احاطے سے انہوں نے مجھے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا. سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا, تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مور ثبت ہو گئی کہ رینجرز کا یہ ایکٹ اور اسی طرح پولیس کا یہ ایکٹ غیر آئینی, غیر قانونی تھا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس سے جو رہائی ہوئی, جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں ہوئی, اس کے متعلق یہ افواہیں پھیلا رہے تھے. عجیب افواہ ساز فیکٹریاں پاکستان کے اندر چلتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے سے ملاقات ہوئی اور کسی جنرل سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی, اور اس وجہ سے کسی ڈیل کے تحت عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی. اگر عمران خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہوتی تو عمران خان صاحب اگلے دن اپنے خطاب میں DG ISPR کو اس طرح مخاطب نہ کرتے کہ آپ نے مجھے دوگلا کہا. DG ISPR صاحب, میں نے تو جب آپ ابھی سروس میں نہیں آئے تھے تو میں اس وقت پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا. عمران خان صاحب کے الفاظ تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب کبھی بھی رینجرز کے اوپر اور نیب کے اوپر مقدمے کی بات نہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ڈیل نہیں ہوئی. آج بھی عمران خان صاحب نے فوج کے متعلق بڑے مثبت کلمات کہے اور یہ کہا کہ فوج کو تقسیم کرنا یا فوج کے خلاف انتشار پھیلانا یہ کبھی بھی میری پالیسی نہیں رہی. کراچی میں جب ہم نے اپنی تنظیم بنائی تو مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ اس کا ایک عسکری ونگ بنائیں اگر یہاں پر آپ نے پینیٹریٹ کرنا ہے یا MQM کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر عسکری ونگ ہم نے بنانے شروع کر دیے تو وہ عسکری ونگ پارٹی کے سیاسی جو مفادات ہیں اس کو آگے بڑھانے کے بجائے بھتہ خوری, دہشت گردی, شدت پسندی میں ملوث ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میری پارٹی کراچی میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ کراچی کی پولیٹکس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے. MQM اسی طرح وہاں پر جو آپ کی تنظیم تھی سنی تنظیم اس کے, اور اسی طرح کراچی کی دیگر تنظیمیں MQM حقیقی, اور پھر یہ جو آپ کی MQM اب پاکستان بنی ہے, کراچی کی پولیٹکس کے تشدد کے حوالے سے اپنے کچھ ڈائنامکس ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت وہ تنظیم نہیں بنائی. دوسرا, عمران خان صاحب نے آج بھی یہ میسج دیا کہ GH کے اوپر جو احتجاج ہوا, جس کی ایک فوٹیج جاری کی گئی اب کہ کوئی 76 کے قریب لوگ نشاندہی کر کے گرفتار کیے گئے, عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میری یا میری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. اس کے باوجود عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں محمود الرشید, سینیٹر سیف اللہ نیازی, اسی طرح عامر ڈوگر, ان سب کو کریک ڈاؤن کر کے گرفتار کر لیا گیا. اور عملی طور پر اب عمران خان صاحب کے سوا پوری جو اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ہے, پوری نیچے سے لے کر اوپر تک, اس سب کو جیل میں پھینک دیا گیا. اسلام آباد اس وقت ایک سب جیل بنا ہوا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی جیل ہے جس کے اندر PTI کے کارکنوں کو بھر دیا گیا ہے, PTI کی لیڈرشپ کو بھر دیا گیا ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب اتنی بڑی عوامی طاقت جو ان کے پیچھے ہے اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے کہ ملک کے اندر کوئی انتشار کی صورتحال پیدا ہو جائے یا ملک کے مفاد کو نقصان پہنچ جائے. اب آ جائیں جو میں آپ کو اصل خبر اور بڑی خبر دے رہا تھا کہ انصار الاسلام کے جو جتھے ہیں, جس کو اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے کالعدم قرار دینے کے لیے ایک سمری بھی موو کی تھی, انہوں نے ایک فوٹیج جاری کی تھی, 2 فوٹیجز, جس میں ان کو کسی ڈیم وغیرہ میں کشتیوں میں جس طرح سے ایک فورس ہوتی ہے اس طرح سے ایکٹ کرتے دکھایا گیا تھا, کنٹینرز گراتے ہوئے دکھایا گیا تھا. ملیشیا جیسے ایک نجی ملیشیا ہوتی ہے اس طرح کا ان کا پورا نظام ہے.
فوج کی طرح کی یہ وردی پہنتے ہیں, انہوں نے فوج کی طرح کے اپنے شعبے بنائے ہوئے ہیں. ایک شعبے کو جس طرح ہمارا ISI کا شعبہ ہے, اس کو یہ اپنا انٹیلیجنس ونگ کہتے ہیں. آج کے دن میں یہ ریڈ زون میں گئے ہیں. ریڈ زون میں جا کر انہوں نے بہانہ یہ بنایا, اندازہ کریں آپ, بہانہ یہ بنایا کہ ہم یہاں پر سیکیورٹی کا جائزہ لینے ہیں. کیا ملک کے اندر فوج کی, پولیس کی, قانون نافذ کرنے والوں کی عملداری ختم ہو گئی ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر اسلام آباد میں جو پوری عالمی برادری بیٹھی ہے, اس کو کیا میسج گیا ہوگا کہ نجی ملیشیا ڈنڈا بردار جس نے مخصوص رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جس طرح سے RSS کی تنظیم مخصوص رنگ کے کپڑے پہنتی ہے, ڈنڈے لے کر چلے گئے اور کہا کہ ہم سیکیورٹی کا جائزہ لینے آئے ہیں. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس ان کو گھسیٹتی, ان کو گرفتار کرتی, ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوتے کہ آپ سپریم کورٹ پر حملے کی ایکسرسائز کرنے آئے ہیں, یہاں پہ مشق کرنے آئے ہیں. وہاں پر صرف پولیس وہاں پر پہنچی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اب فضل الرحمان جو ایک شکست خوردہ کمانڈر ہیں, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دیں گے, جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دیں گے, کس کے کہنے پر؟ فضل الرحمان کے کہنے پر, جو قومی اسمبلی کی نشست نہیں جیت سکے تھے, جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے, جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے, ایک نان سٹیٹ ایکٹر ہیں. ایک نان سٹیٹ ایکٹر سے زیادہ ان کی اس وقت حیثیت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چیف جسٹس بندیال صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے تب تک ہم یہاں پر دھرنا جاری رکھیں گے. اور ہاشمی صاحب, یہاں پر یہ جو دھرنا ہے رینٹ اے کراؤڈ, اس وقت یہ عطا اللہ تارڑ اور اسی طرح نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے چیف جسٹس کی قسمت کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کی قسمت کا فیصلہ, یعنی ان کے جتھوں کی ہاتھ میں ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار فضل الرحمان کے پاس گئے, یہ ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا کہ آپ یہاں پر شاہراہ دستور پر دھرنا نہ دیں, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا کوئی نوٹس لے سکتی ہے. آج کے دن میں جو الیکشن کے حوالے سے, یعنی 14 مئی کے حکم نامے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو درخواست ہے, وہ آج کے دن میں اس کی ہیرنگ ہونی ہے. اس ہیرنگ کو رکوانے کے لیے, کیونکہ اس ہیرنگ کے متعلق لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ اس ہیرنگ میں شہباز شریف پر کنٹمپٹ لگ سکتی ہے, یا کنٹمپٹ کی جانب معاملات بڑھ سکتے ہیں. تو اب ایک تو اس ہیرنگ کو رکوانے کے لیے چیف جسٹس کا آپ یہ کہہ لیں کہ زبردستی استعفیٰ لینے کے لیے, اور اصل پلان یہ ہے کہ فزیکل اٹیک کیا جائے سپریم کورٹ پر. ہمارے یہاں پر PTI کے لوگ یہ کہتے ہیں, اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اخبار بھی نہیں پڑھتے, کوئی حالات حاضرات تک رسائی بھی نہیں ہے کہ انصار الاسلام کس قسم کی تنظیم ہے. کہتے ہیں کہاں حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پر, اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر کہاں حملہ ہوا ہے, اور کس طریقے سے حملہ ہوگا. اس سے بدترین حملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم 1 لاکھ کارکن اکٹھے کریں گے. لفظ یہ استعمال کیے ہیں کہ اب ہم تھپڑوں, مکوں اور ہاتھوں سے اس معاملے کو نمٹیں گے, ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالیں گے, اور ان لوگوں کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملے گا. اور کس طرح کا حملہ ہوتا ہے؟ کیا یہ جو PTI کے کچھ نادان لوگ اور اس نون لیگ کے لوگ تو, اور PDM کے لوگ تو ٹارگیٹڈ کامنٹس کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب تک چیف جسٹس صاحب کو عملی طور پر گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا نہ جائے تو اس کو حملہ نہ کہا جائے. اور کس طرح کا حملہ ہوتا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں شاہراہ دستور پر اس قسم کی سچویشن بنائی ہوئی ہے. 3 جج بطور خاص ان کے ٹارگٹ ہیں, اور بالعموم وہ 8 جج چیف جسٹس کو ملا کر جو کہ اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اگرچہ ان کو کمپرومائز کرنا پڑا, اور وہ اپنے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے, بلکہ فیصلہ بھی نہیں دے سکے. اس کے باوجود فضل الرحمان کہتے ہیں ہم 4-3 کا فیصلہ مانیں گے, 3-2 کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور آپ ڈٹائی دیکھیں کہ مریم نواز اس دھرنے میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی, یعنی اپنے والد گرامی نواز شریف کی سنت کو تازہ کریں گی. نواز شریف نے جو کام کیا تھا, جو کہ اچھا سنت کے لفظ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس سے پہلے کیا گیا ہو. جیسے نواز شریف نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پر, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا, تو مریم نواز آج وہی فعل دہرانے آئی ہیں کہ اسی طریقے سے چیف جسٹس پر حملہ کیا جائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر مشتعل مظاہرین کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر گھس جائیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ آپ
آج آپ کو پتا چلا ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر پروٹیسٹ ہوا یا کور کمانڈر لاہور کے گھر پر پروٹیسٹ ہوا، تو آج آپ کے گھر پر، یعنی سپریم کورٹ تو ججوں کا گھر ہی ہوتا ہے نا، چیف جسٹس کا گھر ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کا گھر ہے، آج آپ کے گھر میں جب مظاہرین گھسے ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ یہ ایک پلاٹ بہت بڑا اس وقت چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف بنایا گیا ہے، اور وہاں پر سپریم کورٹ کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ رجسٹرار آفس کے کہنے پر جو اجلاس ہونا تھا سیکیورٹی کا، اس میں آئی جی اسلام آباد نے شرکت سے انکار کر دیا۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں صحافت کرنے والے جو صحافی ہیں وہ بڑے غور سے، بڑی باریکی سے یہ جو واردات ہو رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پچھلے 6-7 دن سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 6-7 دن سے انہوں نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے۔ اتنی گھبراہٹ ہے، اتنا خوف ہے کہ ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، کیونکہ ٹویٹر کے اوپر 6-7-8 ٹرینڈ پی ڈی ایم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے حق میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹویٹر انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آپ تو پاکستان میں نہیں ہیں، یوٹیوب آپ کے پاس چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر یوٹیوب نہیں چل رہا 6-7 دن سے، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہر وی لاگ، ہر خبر اس پی ڈی ایم کی فسطائیت کو بے نقاب کرنے کے لیے اپلوڈ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یوٹیوب کو بند کر دیا، فیس بک کو بند کر دیا۔ یہ ان کا اعتراف شکست ہے۔ اگر یہ اتنے پاپولر ہیں، اگر یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں اتنے توانا ہیں، تو ان کو یہ اقدامات نہ کرنے پڑتے۔ اب تو عالمی تنظیموں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر سول مارشل لا نافذ ہو گیا ہے۔ جس طرح کی پابندیاں انہوں نے سوشل میڈیا پر لگائی ہیں، جو بدنام زمانہ ریاستیں ہیں، ناکام ترین ریاستیں ہیں، روگ سٹیٹس ہیں، روگ سٹیٹس، وہاں بھی اس وقت سوشل میڈیا پر اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کارکنوں کی میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے اوپر تو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ایپس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح کا کریک ڈاؤن پاکستان کے اندر کیا گیا کہ تمام ایپس کو بند کر دیں، پورے دنیا سے رابطہ منقطع کر دیں، اس قدر اس وقت خوف ہے، اور اس خوف کے عالم میں اب سپریم کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، جی ایچ کیو سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور پھر اس خبر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے ٹولے کی طرف سے۔ رائے صاحب، جن لوگوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا تھا ان کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور اس میں سے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، اور پھر یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے جو گھر پر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس پر، وہاں پر کور کمانڈر کی وردی لے جانے والے ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 3,400 کے قریب جو لوگ ہیں انہیں پورے پنجاب میں اور کے پی میں، پورے ملک کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ تقریباً 26 کے قریب مقدمات پنجاب میں ان کا اندراج ہوا، اور اس کے علاوہ جو فگرز ہیں، جو نقصان ہوا ہے پنجاب میں، وہ تقریباً 6 ارب کا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی ملزم جنہیں گرفتار کیا گیا، رائے صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، جی ایچ کیو پر بھی حملہ ہوا، اوبیسلی انہیں پکڑنا چاہیے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور جس کا نقصان پہنچایا گیا، لیکن رائے صاحب دوسری طرف یہ جو دہشت گردی پی ڈی ایم کا ٹولہ کر رہا ہے، کیا اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کے استعفے تک جو ہے وہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ مجھے حیرت یہ بھی ہوتی ہے، آپ نے تو بتایا کہ نثار الاسلام ہے اور پتہ نہیں کون کون سی جماعتیں، کیا نون لیگ والے بھی بیٹھیں گے اس کے اندر؟ کیونکہ ان کے لیے اسٹریٹ پاور رکھنا اور اسٹریٹ پاور منوانا شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب یہ جو ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کی ڈی بریفنگ جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے جن کو نظر بند کیا گیا ہے، لوگ آتے ہوں گے، انہیں بتاتے ہوں گے کہ جا کر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کرو، بالکل اسی طرح جس طرح تنویر الیاس صاحب نے سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی کوئی سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دیکھو پنجاب میں جس جماعت نے دہشت گردی کی اسے کالعدم قرار دیا، اور ماڈل ورائے صاحب وہی ہے جو ایم کیو ایم نے تو خیر بہت کچھ کیا، اور ایم کیو ایم کی تو ایک ظلم کی ایک داستان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو ایک جمہوری جماعت ہے، خوف صرف ان کو ان کی طاقت اور مقبولیت کا عمران خان کی، اس لیے
اسٹریٹجی وہی اپنائی جائے گی کہ لوگوں سے، جس طرح ایم کیو ایم کے لوگوں نے الطاف حسین کے خلاف بیانات دے کر الگ جماعتیں بنائی، کوشش تو یہی ہے کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے یا پھر لوگوں کو دیگر جماعتوں میں شامل کروایا جائے؟ رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو جی ایچ کیو کے اوپر جو احتجاج ہوا اور لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جو احتجاج کیا گیا، اس کے متعلق عمران خان صاحب واضح کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی کا کبھی بھی حصہ نہیں تھا۔ اگر عمران خان صاحب کی پالیسی کا حصہ ہوتا تو یہ احتجاج اس وقت ہوتا جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں۔ گولیاں لگنا گرفتاری سے بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں تو خدا نخواستہ عمران خان صاحب شہید ہو سکتے تھے۔ تو اس وقت اگر اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اس وقت بھی عمران خان صاحب اتنی مقبول تھے جتنے مقبول آ جائیں، تو اس وقت یہ فیصلہ اگر نہیں کیا گیا، عمران خان صاحب نے اس طرح کے ڈائریکٹیو نہیں دیے، تو اب عمران خان صاحب اس طرح کے ڈائریکٹیو جو ہیں وہ کیوں دیتے؟ تو ایک تو یہ بڑی بات واضح ہے کہ جی ایچ کیو پر جو احتجاج ہوا، پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں مشتعل ہوئے ہوں، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پلاٹ ہے، یہ ایک پورا ڈرامہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں کہ تحریک انصاف کا مقابلہ ویسے تو ان کو پتا تھا کہ ہم اکتوبر میں بھی نہیں کر پائیں گے، یعنی اکتوبر میں بھی قومی اسمبلی کا الیکشن کروائیں، ایک سال کے لیے ڈیلے بھی کر دیں، اگلے سال اکتوبر میں لے جائیں، تو تب بھی ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہے۔ تو اب یہ جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے، رانا ثناء اللہ نے آج کے دن میں اور یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب تحریک انصاف کو کالعدم دینے کے سوا، کالعدم قرار دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر جو احتجاج ہوا اور جو کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا، جو بہت ناخوشگوار مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، یہ ایک لارجر پلاٹ کا حصہ تھا۔ مجھے بطور صحافی یہ نہیں سمجھ آتی ہاشمی صاحب، مجھے کیا کسی بھی پاکستانی صحافی کو، خاص طور پر اسلام آباد راولپنڈی میں جو صحافت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو فوجی تنصیبات ہیں یہاں پر کتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، کس طرح سے چند درجن لوگ جی ایچ کیو کے اطراف اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اتنی بڑی سیکیورٹی کو بریچ کر کے اندر جا سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چاند جو پنڈی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی۔ 2-3 لیئرز ہوتی ہیں ہاشمی صاحب، ایک آپ کی کوئک رسپانس ایک جو فورس ہوتی ہے، کیو آر ایف جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہے، پولیس کی ایک پوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیئر ہوتی ہے، اس کے بعد کیو آر ایف کے پیچھے بھی ایک آپ کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو سیکیورٹی کی لیئرز تھیں، یہ کہاں پہ رہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ ایک تھکر پلاٹ ہے تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کے لیے، شہباز شریف کا اور رانا ثناء اللہ کا؟ کیونکہ اس وقت نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے ہماری فوج کا، نقصان ہوا ہے ہماری ریاست کا، نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کا نقصان اس لیے ہوا کہ پی ٹی آئی کے اوپر دیکھیں بدترین کریک ڈاؤن کا انہوں نے ایک جواز بنا لیا۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ یہ فیملیز دیکھتی ہیں چینل، میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو ان کی والدہ کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ ایک سیاسی نقصان جو ان کی پوری لیڈرشپ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک اور نیا من گھڑت جواز جو ہے وہ گھڑا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ جو ویژلز گئے ہیں، ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہوگا، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کور کمانڈر لاہور میں ان کے گھر سے وردی بھی کچھ لوگ لے کے چلے گئے، تو یہ بھی ویژلز انڈین میڈیا نے ایکسپلائٹ کیے ہوں گے۔ تو اس سے تو ہماری فوج کو نقصان پہنچا نا، ریاست کو بھی نقصان پہنچا، عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا، اور اس میں فائدہ اٹھانے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور مریم نواز۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی بیان عمران خان صاحب نے نہیں دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اصل میں یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مبینہ طور پر یہ باور کرایا کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو شاید وہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے کسی ذریعے سے، ظاہر ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے، کسی پارٹی رہنما کے ذریعے، پھر عمران خان صاحب کی پوری جو ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ہے جس میں اعلیٰ ترین جنرلز کے عہدوں سے ریٹائر ہونے والے فوجی افسران بھی شامل ہیں، تو ان کے ذریعے پرابیبلی چیف صاحب کو، یعنی چیف جسٹس کی میں بات نہیں کر رہا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو یہ پیغام پہنچایا عمران خان صاحب نے کہ میں کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ میں آ کے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دوں، کیونکہ میں پاک فوج کو کسی بھی صورت تقسیم نہیں کرنا چاہتا،
کبھی پاک فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ فواد چودھری نے بھی یہ الفاظ بولے تھے کہ عمران خان صاحب سے میں نے خود پوچھا، یعنی فواد چودھری صاحب نے، کہ کیا آپ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا تاثر کچھ حلقوں نے پھیلا رکھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنی فوج کو اس طرح سے کمزور کرے کہ اس کے آرمی چیف کو آ کر ڈی نوٹیفائی کر دے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا تھا، اس کے اوپر دیکھیں شہباز شریف نے کس طرح سازش کے تحت بار بار یہ سٹیٹمنٹ آفیشلی جاری کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے اور پرائم منسٹر آفس سے کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بہت ہی کوئی غلیظ قسم کا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا، اور آرمی چیف چونکہ عمران خان صاحب کی کرپشن سے آگاہ ہیں، یعنی یہ شہباز شریف کے الفاظ کے مطابق، اور بشرا بی بی صاحبہ کی کرپشن سے آگاہ ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا۔ عمران خان صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف۔ یہ تو ہاشمی صاحب جان بوجھ کر عمران خان صاحب جس طرح واضح کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور فوج کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف فوج پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس رہی ہے، اور عمران خان صاحب جس طرح بار بار کہتے ہیں کہ جن ملکوں کی افواج کمزور ہوئی ہیں، آج بھی انہوں نے کہا جن ملکوں کی افواج تقسیم ہوئی ہیں، کمزور ہوئی ہیں، وہ ملک تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک طرف تو فوج کو نقصان ہو رہا ہے، دوسری جانب یہ تاثر کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی، ملک کا سب سے بڑا مقبول لیڈر وہ اور فوج مبینہ طور پر آمنے سامنے، یہ تاثر تو بن گیا نا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا تو پروگرام ہی دو ٹوک ہے، تو یہ تاثر تو بن گیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان کے مفادات کو، پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچے گا، فوج کو بھی نقصان پہنچے گا، ریاست پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو صرف ایک ایسے ٹولے کے سیاسی فائدے کے لیے جس کی عوام میں زیرو ایکسیپٹنس ہے، جس نے پاکستان کو 30 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، پچھلے 1 سال میں مہنگائی کا قہر نازل کرنے کے باوجود ملک کو دیوالیہ کر دیا، صرف اس کرپٹ ٹولے کے لیے 70% عوام کی خواہشات کو روندنا، فوج کی ساکھ پر سوالات کھڑے کروانا، یہ تو کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب بار بار فوج کو، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مثبت پیغامات بھیج رہے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ مثبت پیغامات آنے چاہیے، دونوں طرف ایسے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے رہنما موجود ہیں جیسے پرویز خٹک ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے رابطے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹینس سچویشن ہے، اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ فوج کے خلاف جو منفی جذبات ہیں، جو ابھارے گئے ہیں یا حالات و واقعات کی وجہ سے ابھرے ہیں، یہ جناب باجوہ سے بہت سی چیزیں موجودہ فوجی قیادت نے انہیرٹ کی ہیں۔ بہت سی ایسے مشکلات جو کہ جناب باجوہ کی وجہ سے فوج کو درپیش تھیں، وہ پورا جو بیگج ہے وہ آپ یہ کہہ لیں موجودہ فوجی قیادت کے سر پر آیا ہے۔ جس طرح سے جناب باجوہ کے دور میں اس وقت ادارے کی ساکھ پر سوالات کھڑے ہوئے، تو یہ سارا پوری فوجی قیادت، جو نئی فوجی قیادت ہے، جب انہوں نے کمان سنبھالی تو ان کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا، لیکن اب حالات بہتری کی جانب جانے چاہیے۔ ہاشمی صاحب، یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر تحریک انصاف کو رانا ثناء اللہ کے کہنے پر قلعدم کیا گیا اور شہباز شریف کے کہنے پر قلعدم کیا گیا، تو پھر تو ہاشمی صاحب اس کا ریئیکشن آئے گا، اور پھر جب رد عمل آئے گا تو اس رد عمل کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہاں نہ جائے عوام، وہاں نہ جائے عوام، ادھر نہ احتجاج کرے، ادھر نہ احتجاج کرے۔ یہ پھر رد عمل کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے ریاست بھی ہماری، فوج بھی ہماری، اس ملک میں جینا مرنا ہمارا، سٹیک سب کے یہاں پہ، سوائے شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے۔ اس بات سے سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اعلیٰ امریکی عہدیدار زلمے خلیلزاد اور دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ سے کوئی نقصان پہنچا جیسے 1971 میں پہنچا تھا، تو صورتحال میں یہ تو اپنے شاہی محلات جو باہر بنائے ہوئے انہوں نے یہ بھاگ جائیں گے۔ جینا مرنا جو عام لوگوں کا یہاں پاکستان میں ہے، اصل میں تو ان کو نقصان ہو جائے گا، فوج کو نقصان ہو جائے گا، ہمارے یہاں رہنے والوں کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہے۔ عمران خان صاحب بھی کنسیڈر کر رہے ہوں گے، ایک پاپولر لیڈر ہیں، ایک پاپولر لیڈر کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور آگے بھی اب میں کہتا ہوں کہ تمام فریقین کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے۔ یہ جب ریاست خدا نخواستہ نہ ہوئی تو پھر تو کسی کی سیاست نہیں بچے گی نا۔